अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीम। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और ख़ुसूसन पंजाब में जो सदर्न पंजाब है जहां पर तमाम तर दरिया मिलते हैं, वहां से जब सैलाबी रेले गुजरे हैं तो ब्रीच लगानी पड़ी और जलालपुर पीरवाला शहर बचाने के लिए कई देहातों की तरफ पानी का रुख मोड़ना पड़ा। और अब तक जो पंजाब के फिगर्स सामने आए हैं उसके मुताबिक 97 के करीब डेथ्स हुई हैं, जबकि 4500 से ज़ायद जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। अब जैसे गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज के जो वज़ीर हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने भी बताया कि अब ये दूसरा रेला है जो कि गुज़र रहा है और इसके बाद ये सिंध में दाखिल भी हो चुका है। सिंध में तैयारियां मुकम्मल हैं, जैसे कि वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने कहा है। इस पूरी कलामिटी के ऊपर आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्लाइमेट और एग्रीकल्चर एमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इन तमाम तर रिलीफ वर्क के बावजूद कई जगह पर लोगों तक ज़ाहिर है उस किस्म की रिलीफ नहीं पहुंच सकी, जिसका एतराज़ हुकूमत की इत्तेहादी जमातें उठा रही हैं। अब इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं खीलदास कोहिस्ता, वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। वज़ीर आज़म ने खीलदास साहब क्लाइमेट और एग्रीकल्चर एमरजेंसी का ऐलान किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि वो क्योंकि बारहा इस बात पर जोर भी दे रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है कि ये कर दिया गया। अलबत्ता उनकी समझ से बाहर है कि इंटरनेशनल अपील क्यों नहीं की जा रही, जबकि 72 घंटों में कर देनी चाहिए है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए पंजाब और दीगर जो सैलाब के मुतासरा इलाके हैं उसकी जगह उसके ज़रिए जो है वो मदद पहुँचानी चाहिए। उस पर भी अमल दरामद अब तक नहीं हुआ है। नादिया, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, जहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात की, वहीं पे उन्होंने ये बात भी की है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जो है पंजाब में बेहतरीन काम कर रही है। रिलीफ के हवाले से उसके जो इक़दामात है उनको उन्होंने सराहा है। ये जो वक्त है ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, ना अपनी जमात का। मैं समझता हूँ ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम सब मिलकर जो सबसे पहला हमारा काम है, जो हमारे मुतासरीन हैं, जो हमारे जो इसमें लाखों लोग मुतासर हुए हैं, बेघर हुए हैं, उनके रिलीफ के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके माल मवेशी के लिए इंतजामात, और जिस तरह आप पंजाब में भी देख रही हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि इंटरनेशनल डोनर से, देखें हम कब तक हाथ फैलाते रहेंगे। ये मैं समझता हूँ सूबाई हुकूमतों के पास वसाइल हैं। अगर ज़रूरत पड़ी डोनर खुद भी जो है, जिस तरह आपने देखा अमेरिका से जो रिलीफ गुड्स आए हैं, आज बरतानिया की जानिब से जो प्लेज किया गया था उन्होंने भी वो रकम की मुंतकली कर दी है। तो ये जो है उस जज्बे से लोग, मुल्क जो है वो खुद भी सपोर्ट करते हैं जिस तरह मुश्किलातें मुल्कों पे आती है। तो मैं समझता हूँ हमें किसी हाथ फैलाने, मतलब ये बात करने के हमें इमदाद दो। हमें जो पहला काम हमारा है, जो हमारे वसाइल हैं, जो हमारी जिम्मेवारी हम पूरी करें। और सूबों की इसमें अहम रोल जो है सूबों का है। जिस तरह वज़ीर मरियम नवाज साहिबा ने अदा किया है, तमाम जो उसके सियासी मुखालफिन कितने भी हो, मगर वो मैं समझता हूँ उस पर तनकीद नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने करके दिखाया है और मुसीबत की घड़ी में वो अपने सूबे के अवाम के साथ खड़ी है। सही। मुसीबत तो आप ये कह रहे हैं खीलदास साहब कि जो रिसोर्सेज हैं सूबों के पास वो एम्पल हैं कि जितनी भी स्केल की ये डेवस्टेशन हमें नजर आ रही है वो उसको पूरा करने में कामयाब होंगे, लिहाजा इंटरनेशनल अपील करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखें हमारे पास एनडीए में एक इदारा बना हुआ है, वो काम कर रहा है। हमारे पाक फौज के जवान जो रेस्क्यू में, इसमें आप देखें फौज ने जो रेस्क्यू के हवाले से जो इंतजामात किए हैं, जो इकदामात किए हैं, लोगों की जितना पंजाब में, मैं खुद नादिया करतारपुर साहब दरबार में मैं गया था, नारोवाल, जितना तेजी से पानी आया, जिस सतह से पानी आया है, इसमें हमारे फौजी जवानों की बड़ा रोल है कि उन्होंने कीमती जानें बचाई है। लोगों को करतारपुर के दरबार से निकाला है, बाकी इर्द गिर्द जो नारोवाल में जो शहरी थे उनकी जिंदगी में बचाए, इस तरह बाकी एरियाज में। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों में इतनी वसत है, इतनी ताकत है कि हम लोगों को मुश्किल की घड़ी में जिस तरह ये पानी आया है उससे निकालने के लिए
ہم بجائے کہ ہم جولی پھیلاتے رہے، ہم کشکول لے کے گھومتے رہے، ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کو امپاور کرنا چاہیے، صوبوں کو ایسا میکینزم دیکھیں 112 نے زبردست کام کیا ہے پنجاب میں، ٹھیک اسی طرح سندھ میں بھی 112 ہے، تو جیسے سندھ میں پانی آئے گا تو انشاءاللہ سندھ حکومت بھی تیاری کر رہی ہے، تو ٹھیک ہم سب کی ذمہ داری ابھی کے پی کے دیکھیں میں جو آیا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ صوبوں کے پاس یہ وسائل بھی ہوتے ہیں، کنٹنجنسی پلانز بھی ہوتے ہیں ڈیزاسٹر مینج کرنے کے، اور کلائمیٹ چینج یہ وہ فنومنا ہے جس کے حوالے سے پیپلز پارٹی بھی بہت ذکر کرتی آئی ہے. 2022 میں جو فلڈ کیٹاسٹرفی آئی تھی وہ ضرور بارش کے نتیجے میں تھی، لیکن بہرحال وہاں سے ہمیں علم ضرور ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے؟ آج تو سینیٹر شیری رحمان صاحبہ نے بھی قرارداد بھی جمع کرائی ہے جس میں انہوں نے یو این اپیل کا ذکر بھی کیا ہے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ سب سے اچھا میکنزم امداد کا پہنچانے کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ ندیم افضل چند صاحب جو کہ سیکٹری اطلاعات ہیں، آج انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس پر پھر احتجاج کریں گے، اس لیے کیونکہ یہ اس بات کو کئی بار ہم کہہ چکے ہیں لیکن اب تک اس پر عمل نہیں کر رہی وفاقی حکومت. دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس وسائل اتنے ہیں کہ وہ اپنے وسائل کو یوٹیلائز کریں. میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اتنا بڑا پنجاب صوبہ ہے، کوئی انہوں نے وفاق سے مدد نہیں مانگی کہ ہمیں پیسے دیے جائیں، ان کے پاس ریسورس ہیں جو کر سکتے ہیں. این ڈی ایم اے کے پاس ظاہر ہے وہ بھی وفاق کا ادارہ ہے، وہ کام کر رہا ہے. تو یہ ہم دیکھیں نا، کوئی بھی ملک اگر ہم اپیل بھی کریں، کوئی بھی ملک ہمیں ایسے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں ڈال دے گا. ان کے لیے ہمیں بالکل جس طرح 2022 میں آپ کو پتہ ہے کتنی کمنٹمنٹس ہوئی تھی، کتنی ایم او یو ہوئے تھے، تو جو پروجیکٹ تھے اس پروجیکٹ کے حوالے سے وہ ری ایبلیٹیشن کے لیے پیسے دیتے ہیں، باہر سے جو پیسے آتے ہیں وہ اسی طرح کوئی اکاؤنٹ میں ڈال نہیں دے گا. تو وہ مختلف ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنا جو ہے پیسے کس طرح مد میں خرچ ہو گئے، گھروں کی ری ایبلیٹیشن ہے، جو بھی ریلیف کا کام ہے. تو ہمیں جو پہلے ہمارے پاس ریسورس ہیں ہم اس کا تو ٹھیک استعمال کریں. ہم لوگوں کو تو پھر اعتماد میں لینا پاکستان پیپلز پارٹی کو، آپ کے اتحادی ہیں، انہیں یہ بتائیں کہ اتنے ہیں وسائل کہ پہنچ جائیں گے سب تک، تاکہ پھر وہ کیونکہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح سے ریلیف نہیں فراہم کی جا سک رہی. آج ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ کئی اضلاع میں پنجاب کے بہت اچھا کام ہو رہا ہے لیکن کئی میں صرف ٹک ٹاک ہو رہا ہے. دیکھیں اب سیاسی ہر کسی کو اپنی سیاست بچانی ہے یا کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وقت نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے مطمئن ہے تو پیپلز پارٹی پنجاب کو، صدر کو یا عہدیدار کو، یہ تو سیاسی حوالے سے اس کو اپنی سروائیو نظر آ رہی کہ میں کیوں مریم نواز صاحب، مگر ان کے پارٹی کے چیئرمین کر رہے ہیں. اس وقت ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کو بجائے کہ ہم حکومت کو ٹارگٹ کریں، ہمیں وفاق کو مل کر ہمیں سندھ کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. اللہ نہ کرے ایسی کوئی مشکلات آتی ہے. آپ نے دیکھا کے پی کے میں جو تباہی ہوئی تھی، وزیر اعظم صاحب خود گئے، این ڈی ایم اے نے، ہمارے افواج نے، جوانوں نے وہاں پہ ریلیف میں، آج بھی وہاں ریلیف کا کام ہو رہا ہے. لوگ جو جن کی قیمتی جانیں گئی ان کو لیکن شیخ وقاص اکرم نے معذرت کے ساتھ قطع کلامی کے لیے انہوں نے یہ کہا این ڈی ایم اے نے یا وفاق نے ہمیں دیا کیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ پڑھ کر وہ سنا رہے تھے کچھ 500 کے قریب ٹینٹس، کچھ 500 کے قریب واٹر پمپس، کچھ اسی طرح، مطلب بالکل سینکڑوں میں وہ بتا رہے تھے کہ جیسے یہ ریلیف ناکافی ہے جس پیمانے کے اوپر وہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی ہے یا لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئی، کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوئی. آپ کو کے پی کے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نظر آئے تھے ریلیف میں، آپ کو کے پی کے میں فیڈرل منسٹر امیر مقام نظر آئے ہوں گے، آپ کو فیڈرل منسٹر سردار یوسف صاحب نظر آئے ہوں گے، ہمارے این ڈی ایم اے کے سارے افسران، ہمارے پاک فوج کے جوان، ہمارے جو بھی ریسکیو کے حوالے سے اقدامات کے پی کے میں کیے گئے. دیکھیں سارا پاکستان ہمارا ہے اور وفاق کی بھی ذمہ داری، صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری، جہاں پہ وفاق کی ذمہ داری آتی ہے وہ ادا کرتی ہے.
पंजाब में क्योंकि PMLN की हुकूमत है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा के खुद वो देख रही है, आप देख रही हैं खुद रोज़ाना कहीं न कहीं आपको नज़र आएगी अवाम के दरमियान, जिस तरह कहते हैं ना कि रियासत होती माँ के जैसी, मैं समझता हूँ मरियम नवाज़ साहिबा ने वो किरदार अदा किया है अपने बेटों का, अपनी बेटियों का, अपने बच्चों के सरों पे मुश्किल की इस घड़ी में उन्होंने जाके उनके ज़ख्मों पे मरहम रखा है, उनको रिलीफ के लिए इक़दामात किए। तो सब अगर सूबों में इस तरह काम हो, तो मैं समझता हूँ ये सवाल उठाने हमें नहीं पड़ेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सियासी तनकीद कर रही है इस वक्त, और दूसरी जानिब ये भी बताते जाइएगा कि उन्होंने बिजली के बिलों को माफ़ करने का मुतालबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया, इस पर क्या पेशरफ्त हुई है? देखें, IMF से हमारी एक मुआहिदा किया हुआ है, हम बिल्कुल IMF के पास जाएंगे, उनको जहाँ-जहाँ पे पाकिस्तान भर में जहाँ पे भी सैलाब के बायस यहाँ जो इलाके मुतासर हुए हैं या जो डिस्ट्रिक्ट मुतासर हुए हैं, अवाम को बिल्कुल हम रिलीफ देंगे। पहले भी हमने इसी तरह दिया था 2022 में बिजली की मद में भी, मगर ज़ाहिर है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उसका वक्त की वजह ये है कि हम IMF के बगैर ऐसे एकदम कोई फैसला नहीं, यकतरफा फैसला हम नहीं कर सकते। तो हमें, वो हमारा पार्टनर है, हम उनसे मिलकर, उनसे मशावरत के साथ बिल्कुल अवाम को हर किस्म का रिलीफ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खिलदास कोहिस्तानी साहब पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और बानी तहरीक इंसाफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को इस ऑपरेशन को रोकने की हिदायत, इस पर बात करते हैं। इन फोकस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। अली मोहम्मद साहब, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है, पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो ऑपरेशन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ एज अ जमात, एज अ पार्टी इस ऑपरेशन के खिलाफ है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। लेकिन तहरीक इंसाफ का अगर आपने हमारी पॉलिटिक्स को फॉलो किया हो पिछले 15-20 साल, जब मुशर्रफ साहब का टाइम था, और उस ज़माने में आपको शायद याद हो कि ये ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट नया नया आया था, लार्ज स्केल ऑपरेशंस। अदरवाइज़ तो इंटेलिजेंस बेस्ड तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अपने काम करते रहते हैं, लेकिन खान साहब का ओपिनियन ये है कि बड़ा जब ऑपरेशन आप मैस स्केल करते हैं, जैसे मैक्स एक्सोडस होता है, जब लोग नकल मकानी करते हैं, उनका पूरा सोशल स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है और एक नस्ल तबाह बर्बाद हो जाती है। तो बड़े ऑपरेशन जिससे लोगों की नकल मकानी हो, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं कि कहीं अगर आपको कोई दहशत गर्द के बारे में इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, वो तो हो रहे हैं, वो तो कब से इस सूबे में हो रहे हैं। हमारा ओपिनियन ये है कि बड़ा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए जिससे माजी में लोगों की नकल मकानी हुई, जिस तरह सवात में हुआ या वज़ीरिस्तान में हुआ, उसके हम ख़िलाफ़ हैं। तो उस पर वज़ीर आला साहब ने पिछले हफ्ते भी पॉलिटिकल कमेटी को प्रॉपर ब्रीफ किया था और उन्होंने बताया था कि कोई बड़े ऑपरेशन की इजाज़त उन्होंने नहीं दी। जो कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं वो लोकल जो जिरगे हैं उनके साथ जो इदारे हैं उनके आपस में ताउन से वो हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत बड़े ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है। खान साहब की जो डायरेक्शन है, हमारी जमात तो उसके साथ खड़ी है। वज़ीर आला साहब ने इंश्योर किया है, यकीन दहानी करवाई है, पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी सबसे प्रीमियर कमेटी है, उसको वज़ीर आला साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि कोई बड़ा ऑपरेशन उनकी इजाज़त से नहीं हो रहा, ना वो इजाज़त देंगे। हाँ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसको ना वो रोक सकते हैं ना उनको रोकना चाहिए, क्योंकि बहरहाल किसी ना किसी लेवल पे दहशतगर्दी की सरकोबी भी होनी है, लेकिन बड़े ऑपरेशन की इजाज़त ना खान साहब ने दी है। और मेरे ख्याल में उस पर शायद बैरिस्टर सैफ साहब की प्रेस टॉक भी आई है कि किसी बड़े ऑपरेशन की इजाज़त सूबाई हुकूमत ने नहीं दी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और ये कई बार अली अमीन गंडापुर साहब वाजे कर चुके हैं, लेकिन ये पुरानी बात नहीं है। ये तो मुस्तकिल जो एक्स प्लेटफॉर्म है PTI का, उस पर भी इमरान खान साहब का जो हैंडल है उस पर भी, और अलीमा खान साहिबा जो कि मुलाकात करती हैं वो भी बाहर आकर ये कह रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को वाज़े पैगाम है कि बाजोड़ में और वज़ीरिस्तान में फिल फॉर ऑपरेशन को रोका जाए, इसलिए क्योंकि ये उनकी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। और अगर मैं एग्जैक्टली कोट अनकोट पढ़ दूँ ताकि फिर आप जवाब दीजिएगा इसका, कि अली अमीन को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ खड़े हों। इस ऑपरेशन को हर हाल में रुकना चाहिए, तारीख़ से सबक सीखें, सिर्फ बैरूनी क़ुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के ख़िलाफ़
فوجی آپریشن سے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑیں گے. تو میرا خیال ہے وہ تو اس وقت جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ تو اس کے خلاف بھی ہیں. یہ میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ علی امین خان خود جا کے خان صاحب کو اس پہ بریف کریں، کیونکہ وہ جس طرح ان کو اپنی سچویشن پہ بریف کر سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو جو انفارمیشن ہے وہ مجھے یا کسی اور کو تو نہیں ہے، یا پھر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو خان صاحب کے ساتھ 15 20 25 سالوں سے چلے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اجازت دی جائے کہ وہ خان صاحب کے پاس جائیں اور ان کو وہ بریف کریں، تاکہ ان کو ایکچوئل سچویشن آن گراؤنڈ تو ظاہر ہے وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس صوبے سے جن کا تعلق ہے یا جو اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے. آج میں نے ایک خبر انٹرنل ہماری گروپس میں دیکھی بھی ہے، فیصل امین خان نے، جو بھائی ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے، ایم این اے بھی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپروچ کیا ہے پاسپورٹ کے لیے بھی. جو خان صاحب کی ایک اور بھی ڈائریکشن ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جا کے وہ رابطہ کاری کریں افغانستان کے ساتھ، تاکہ یہاں پہ دیکھیں سب امن چاہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی امن چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب تو انہوں نے تو وہ کام کیا جو بھٹو صاحب کے بعد کوئی نہیں کر سکا. خان صاحب نے امت مسلمہ کی ایک لیڈر کے طور پہ پوری اسلامک امہ کو یہاں افغانستان کے امن کے لیے اکٹھا کیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بات کہیں اور نکل جائے گی، لیکن یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب افغانستان میں امن لانے کے لیے نیٹو اور طالبان کے بیچ میں کوئی پیس ڈیل کروانے کے لیے، کہ پیسفل انخلا ہوا تھا ہمارے دور میں، کتنی بڑی اچیومنٹ ہے عمران خان کی اور ہماری حکومت کی، کہ اگر یہ سپر پاور نیٹو، اور ظاہر ہے ایک سپر پاور اس میں مین اس کا رول ہے امریکہ کا، نیٹو اگر وہاں سے پرامن طور پہ اس کا انخلا نہ ہوتا، کتنا بڑا ایک نقصان ہوتا، کتنا بڑا خلا پیدا ہوتا، خون ریزی ہوتی. وہ ایک اچیومنٹ ہے تحریک انصاف کی حکومت کی کہ پرامن طور پہ ایک ٹرانزیشن آف پاور ہوا اور وہاں یہ لوگ آگے. اب میاں صاحب کو بھی چاہیے کہ غزہ کے ایشو پہ یہاں پہ ایک OIC کرتے، پوری دنیا کو اکٹھا کرتے، بجائے اس کے کہ آپ قطر بھاگے بھاگے دوڑے جائیں. اچھا کر رہے ہیں، لیکن میں پوائنٹ از کہ عمران خان صاحب کی سوچ کیا ہے اس خطے میں، اس علاقے میں امن قائم ہو. لیکن سر ان کی سوچ یہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے، دہشت گردوں کے حامی نہیں ہیں. علی محمد خان صاحب یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پارلیمنٹ. آپ تو خود گئے میجر عدنان شہید کے گھر، آپ بھی گئے تھے، اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، یو بلانگ فرام خیبر پختونخوا اینڈ سو از بیرسٹر گوہر، جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کہ وہاں پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان نے کس حد تک ہمارے افواج کو اور ہمارے لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اور دہشت گرد ہیں وہ. تو ان کے خلاف تو آپریشن ہونا ہے، مطلب اور تو کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. ابھی بات چیت کے لیے امن جرگے بھی ہوئے تھے، کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں وہ تو شاید میں پہلے بھی اس پروگرام میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دہشت گردی کی حمایت کوئی پاکستانی کیسے کر سکتا ہے. ہم تو تحریک انصاف تو اس بات کے حامی ہیں کہ جہاں کوئی دہشت گردی ہے آپ اس کی سرکوبی کیجئے. ہم صرف بڑے آپریشن کے خلاف ہیں جہاں بہت بڑے لیول میں لوگوں کی نقل مکانی ہو، جس سے لوگوں کے پردے کا مسئلہ، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، ان کے روزگار کا مسئلہ، ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. دیکھیں ان چیزوں کا زیادہ احساس پنجاب میں، جو ہمارا وہ بھی دل ہے، ہمارا بڑا صوبہ ہے، وہاں شاید اس چیز کا اتنا احساس اس لیے نہ ہو کہ وہاں کسی نے چیزیں فیس نہیں کی. پختونخوا پچھلے 50 سال سے پورے پاکستان کے حصے کا درد اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہیں. جب ضیاء الحق صاحب کے دور میں افغان جہاد کا ایک ایشو تھا اور USSR کے خلاف برسر پیکار تھے ہم لوگ، اس جنگ پہ دو طرح کی رائے ہے. کوئی کہتے ہیں اسلام کی جنگ تھی، ملک کی بقا کی تھی، کوئی کہتا ہے ڈالر کی جنگ تھی. جو بھی اس پہ اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. میرا نقطہ، میرا مدعا یہ ہے کہ میری جو نسل جوان ہوئی ہے اور میرے بعد جو جوان ہو رہی ہے، ہم تو اس بم دھماکوں میں بڑے ہوئے ہیں. کوئی دن نہیں ہوتا تھا نادیہ صاحبہ کہ پشاور کی قصہ خانی بازار میں دھماکہ نہیں ہوتا تھا. یہ میں افغان وار کی بات کر رہا ہوں ضیاء صاحب کے دور میں. تو ہم سے زیادہ کس کو کیا احساس ہوگا جس کو پتا ہے کہ آپ کو شاید نہیں پتا، میرے کولیگ تھے لا کہ ہم ایک ڈیسک پہ ہماری پریکٹس تھی. مردان جو میرا آبائی ضلع ہے، جو میرا شہر ہے، میرے اس کچہری میں اٹیک ہوا اور میرا وہ ساتھی شہید ہوا. الیاس ثانی جو میرے استاد محترم کے بیٹے تھے، ایڈوکیٹ تھے ہمارے. ہم نے تو اپنے سینے پہ یہ سارا فیس کیا. میرے اپنے حلقے میں 45 جنازے آئے جب ہمارے ایک MP صاحب پہ حملہ ہوا تھا 2013. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ان چیزوں کے خلاف ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا نقطہ سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، بڑا آپریشن آپ نہ کریں، لوگوں کی نقل مکانی نہ کریں. ہاں آپ انٹیلیجنس بیسڈ. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کو ایکسس دی جائے تو وہ خان صاحب کو پوری پکچر
وہ بریف کر سکیں گے. اب مجھے زیادہ علم شاید نہ ہو, علیمہ آپا کو نہ ہو, راجہ صاحب کو نہ ہو, اسد قیصر صاحب, لیکن وزیر اعلیٰ کی جب ایکسس ہوگی. اگر میں یہاں پہ ایک اور نکتہ رکھتا ہوں, کیونکہ ہمارے یہ پروگرام سارے دیکھے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں حکومت وقت یا جو ذمہ دار لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, وہ میری بات سن رہے ہوں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مس کمیونیکیشن ہے تو آپ وزیر اعلیٰ صاحب کو اجازت دلوائیے, وزیر اعلیٰ صاحب کو عمران خان صاحب سے بٹھوائیے کہ عمران خان صاحب کو پورا بریف کر سکیں. جو بریفنگز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اداروں نے دی ہوں گی, وہ علی محمد کو یا بیرسٹر گور کو تو نہیں دی ہوں گی نا. وہ تو صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیوں آپ نہیں ملنے دے رہے اپنے سابق وزیر اعظم سے, اپنے لیڈر سے؟ لیٹ ہم میٹ عمران خان. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس بالکل صحیح طور پر بتا سکتے ہیں, لیکن پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون ان تک غلط پھر انفارمیشن جو ہے وہ دے رہا ہے کہ کوئی بڑے آپریشنز ہو رہے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیے علی محمد خان صاحب. غلط نہیں, میں ایک منٹ میں تصحیح کرنے دیں. دیکھیں, ایک ہوتی ہے بدنیتی سے کوئی بات کرنا. میں نہیں سمجھتا کوئی خان صاحب کو بدنیتی سے, پارٹی کا کوئی بھی شخص بدنیتی سے کوئی بات کرے گا, لیکن جس کے پاس پوری انفارمیشن ہے اس کی بات اور اویئر ہوتی ہے, انفارمڈ انفارمیشن ہوتی ہے. جس کو پوری انفارمیشن نہ ہو وہ بات کرے گا تو اس میں پوری نالج نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان کو, ساتھ میں ان کے جو وہ ہیں اپنا انفارمیشن کے جو ہیں بیرسٹر سیف صاحب کو, یا اور کچھ صوبے سے سابق سپیکر اسد قیصر کا میں نام تجویز کرتا ہوں, سابق گورنر شاہ فرمان صاحب جو ان چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. لیٹ شاہ فرمان صاحب کم, لیٹ اسد قیصر صاحب کم, and let CM گنڈا پور come and meet Imran Khan. Whole picture will be in front of him. He will be able to take a more informed decision if these people are allowed to meet IK. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے, ورنہ بڑا غلط میسج جاتا ہے کہ ایک طرف کس طرح سے ہمارے جوان دیکھیں, میں آپ کو ایک بات شہید ہو رہے ہیں. سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, آپ نے ابھی بات کی نا اس کی عدنان کی, میجر عدنان جو شہید ہوئے ہیں. I was there yesterday. ایک اور بہت بڑی قربانی تھی جس کو اتنی پروجیکشن نہیں ملی ہے, جس کی بہت بات کرنی ضروری ہے, وہ بھی بہت بڑی قربانی ہے, وہ ہے کیپٹن تیمور شہید. جی بالکل. یہ میں ایک پچھلے ہفتے میں ان کے گھر گیا. ان کی جس دن رسم قل تھی, وہ اپنے باپ کا واحد ایک بیٹا اکلوتا. اسی شام اس کی مہندی کی رسم تھی. 30 اگست کو اس کا میرے خیال میں اس کے ولیمہ تھا. اس کے گھر, باپ کے گھر بیٹے کا جنازہ آیا ہے. یہ کسی کو پتا ہے یہ کتنا بڑا درد ہے؟ بالکل یہ درد ہم فیل کرتے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں علی محمد خان صاحب, آپ ہی چلے جائیں, آپ جائیں عمران خان صاحب سے ملنے تاکہ آپ اور بہتر طور پر سمجھا سکیں گے. مجھے تو آپ میرا تو نہ یہ وکیل کا کوٹ کسی کام کا ہے. مجھے لگتا ہے پتہ نہیں میری ڈگری جیلی ہے, کیا مسئلہ ہے کہ نہ وکیل کے کپڑوں میں جانے دے رہے ہیں, نہ سیاستدان کی واسکٹ میں جانے دے رہے ہیں. 26 نومبر کے آپریشن کے بعد میں نے کوئی گناہ عظیم کیا. میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ 26 نومبر کے واقعہ کو کنڈیم کیا, اور کچھ سخت باتیں جو میرا حق تھا میں نے کی, میں سمجھتا ہوں صحیح کی. میں وہ نہیں دہراتا, آپ کے پروگرام پہ بیپ لگ جائے گا. اس کے بعد 9 مہینے سے آئی ایم بینڈ ان اڈیالہ, آئی کین ناٹ انٹر. اب تو مجھے روڈ پہ, وہ پولیس والا ہمارا بھائی, اس کو خاص مجھے ٹارگٹ کیا ہے, روڈ پہ روک لیتا ہے, اڈیالہ کی گیٹ تک نہیں جانے دیتا. میں تو آگ لگانے والا آدمی نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں گفتگو سے مسئلہ حل کریں. بالکل بالکل, بندے کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر بھگتے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. وقت ہوا کا بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو قطر کا ذکر علی محمد خان صاحب نے بھی کیا, اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. 9 ستمبر کو اسرائیل کی جانب سے قطر پر حملہ ہوا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی ایک ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا, اور ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ہنگامی دورہ قطر کا بھی کیا. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں سید محمد علی صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. اسرائیل کا جو قطر پر حملہ ہوا اور جو سیکیورٹی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا, یہ فرمائیے گا محمد علی صاحب کہ 15 ممالک میں سے کسی نے بھی انکلوڈنگ امریکہ, ان لوگوں نے مذمت تو کی لیکن کسی نے بھی اسرائیل کا نام نہیں لیا. یہ کس بات کی نشاندہی ہے؟ جی بالکل, یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ جو سفارتی کوششیں اور عالمی جو تشویش اور مذمت کی جا رہی ہے سخت الفاظ میں اسرائیل کی, یہ جنرلی پبلک پرسیپشن کو اور پبلک سینٹیمنٹ کو مینج کرنے کی سفارتی کوشش ہے. اور حقیقت میں اسرائیل کے
ہاتھ روکنے کے لیے جس معاشی یا دفاعی اقدامات کی ضرورت ہے اس کے امکانات میں کم دیکھتا ہوں۔ اچھا، تو محمد علی صاحب، امریکی صدر ٹرمپ نے تو یہ یقین دلایا ہے کہ دوبارہ اس قسم کا کوئی ایکشن اسرائیل نہیں لے گا، قطری وزیر اعظم کو یقین دلایا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ نے نیتن یاہو کا بیان بھی سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حماس کہیں بھی موجود ہوگا تو وہ ایکشن لیں گے، they have to be brought to justice، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ اور دوسری جانب آج کا بھی بیان نیتن یاہو کا آپ کے سامنے ہوگا جس میں 2 اسٹیٹ سولوشن پر تو وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں، مطلب ان کے لیے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، فلسطین ہی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ سو فرمائیے گا کہ کیا امریکہ اسرائیل کو روکنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ کیونکہ جو پہلا جارحیت کی اسرائیل نے قطر پر، اس کے حوالے سے امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ بالکل لاسٹ مومنٹ پر ان کو بتایا گیا تھا۔ دیکھیے، پچھلے 77 سال میں 3 چیزیں بالکل واضح اور مسلسل نظر آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ جانتی ہیں 80 سال پہلے جو اقوام متحدہ بنی تھی وہ امریکہ میں بنی تھی، نیو یارک میں بنی تھی، اور پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کاؤنسل کا امریکہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد جتنی بھی اسرائیل نے جنگیں مسلط کی ہیں عربوں کے اوپر، 48، 67، 73، 2006، 1982 یا حالیہ جنگ، تو وہ تمام تر امریکی اسلحے سے لڑی گئی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ تیسری حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ہی اسرائیل کا سب سے بڑا معاشی سپورٹر بھی ہے۔ 4 سے 5 ارب ڈالر کی دفاعی امداد ہر سال وہ اسرائیل کو دیتا ہے۔ آپ اس کو ریلیٹو کانٹیکس میں کمپیئر کریں کہ افغان وار کے دوران ٹوٹل جو پاکستان کو پوری جنگ کے دوران امداد ملی تھی وہ 4.02 ارب ڈالر تھی، پوری ریلیشن شپ کے دوران 9 سال کے دوران، جبکہ ہر سال 5 ارب ڈالر کی دفاعی امداد اسرائیل کو ملتی ہے۔ تو جناب، مذمت کرنا میں سمجھتا ہوں ٹرمپ انتظامیہ کے مفاد میں اس لیے ہے کہ وہ عرب اسٹریٹ سینٹیمنٹ اور عالمی برادری اور اپنے ملک میں بھی جو حزب اختلاف کی جماعتیں اور آوازیں ہیں ان کو پیسیفائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان کا 77 سال سے خارجہ اور دفاعی پالیسی کا تسلسل ہے کہ وہ اپنی دفاعی اور معاشی امداد اسرائیل کے لیے ان کی جارحانہ اور توسیع پسندانہ پالیسی کے باوجود جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی آنے کے امکانات میں نہیں دیکھ رہا۔ اچھا، نہیں تو وہ تو پالیسی تبدیل نہیں ہوگی، لیکن کیا وہ اسرائیل یعنی نیتن یاہو کو باز رکھ سکتے ہیں کہ اب نیکسٹ ٹائم اس قسم کا اگریشن جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں، باز رکھنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ، اعلیٰ سطح پہ ان کی قیادت کو امریکہ کہے کہ جناب آپ نہ کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی جو امریکی اسلحے کی رسد ہے یا جو پریسیشن گائیڈڈ میونیشنز اور بامز جو ہے وہ امریکہ کے استعمال ہو رہے ہیں اس طرح کے حملوں میں، ان کی رسد روک دے، یا تیسرا یہ کہ ان کی دفاعی امداد بند کر دے۔ تو ان 3 چیزوں کے امکانات جو کہ پریکٹیکل میجر ہیں اس بات کے کی تصویر کے لحاظ سے کہ جناب ہم آپ کو مزید جارحیت کے لیے ہمارا اسلحہ اور سرمایہ استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو اس کے امکانات میں نہیں دیکھ رہا۔ اچھا، اب ذرا عرب ممالک کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سب کی جانب سے بیانات بھی آئے اور پھر وہ ایک ہنگامی اجلاس جو GCC کا ہونا ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا عرب ممالک کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اسرائیل اس پورے خطے کے ایک لیڈر بن کر سامنے آنا چاہتا ہے؟ اور آپ نے قطری وزیر اعظم نے جب اپنی انیشل سٹیٹمنٹ دی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ they are trying to is Netanyahu trying to reshape the GCC which will not be allowed. So آپ مجھے بتائیے کہ اب عرب ممالک کے پاس کیا کر سکتے ہیں وہ، اور کیا کرنے کی ریالٹی کیا ہے؟ what are they going to do if they are going to do؟ دیکھیں، 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری نظر میں امریکہ اور اسرائیل کے جو جیو پولیٹیکل اہداف اور مقاصد اس خطے کے حوالے سے ہیں وہ بالکل یکساں ہیں، صرف حکمت عملی فرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں چاہتے ہیں کہ اسرائیل اس خطے کا ایک میں اپنی بالادستی قائم کرے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی ٹرم میں یہ صدر ٹرمپ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے امریکی سفارت خانہ تل اویو سے بیت المقدس میں منتقل کیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلحہ جو استعمال ہو رہا ہے اس تمام جنگوں میں وہ امریکہ کا استعمال ہو رہا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی عرب
جو نیشنز ہیں ان کے اندر بہت شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں بہت شدید تشویش پائی جاتی ہے، اور وہ یقیناً طور پہ بہت زیادہ انسیکیورٹی کا اس وقت شکار ہیں، دو اعتبار سے۔ ایک تو ریپیٹڈ، دیکھیں 2 سال میں 7 ملکوں پہ حملہ کیا اسرائیل نے، یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے، لیکن امریکہ ان کو باز رکھنے میں اسرائیل کو مکمل طور پہ ناکام نظر آتا ہے۔ اور دوسرا جو ان کے لیے زیادہ بڑی تشویش ہے کہ امریکہ جو ہے ان عرب ممالک جو جن کو وہ حلیف سمجھتے ہیں، وہ ان کی سیکیورٹی گارنٹی دینے میں بھی اتنا میں سمجھتا ہوں فورتھ کمنگ نظر نہیں آتا۔ تو ڈیفینیٹلی ان ممالک میں امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن ان تمام مسائل اور چیلنجز اور میں سمجھتا ہوں ڈاؤٹس کے باوجود یہ توقع کرنا کہ وہ مل کر کوئی فوجی اتحاد بنائیں گے اور امریکہ کے دیے ہوئے اسلحے کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کی جسارت کریں گے، یہ بھی غیر حقیقت پسندانہ توقع۔ لاسٹ 30 سیکنڈز، بڑا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ہنگامی جو دورہ تھا شہباز شریف صاحب کا، اس پہ کئی لوگ تنقید کر رہے ہیں، ہاؤ امپورٹنٹ واز اٹ؟ میں سمجھتا ہوں 3 اعتبار سے بہت اہم دورہ تھا۔ نمبر 1 کہ یہ پاکستان کے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے، پاکستان کی سوچ کی ترجمانی کرتا ہے، عالمی امن اور عالمی قانون کی عملداری کے حوالے سے پاکستان کی جو توقع ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے، اور اصولی موقف پہ پاکستان قائم ہے، اور پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے کو پرامن مذاکرات اور عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، چاہے وہ مسئلہ فلسطین ہو، چاہے مسئلہ کشمیر ہو، چاہے کسی بھی ملک کے درمیان تنازع ہو، اور یہ جو موجودہ تنازع ہے اس کو بھی پاکستان اسی اصولی اور قانونی اور سفارتی کانٹیکس میں دیکھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو۔ اسی کے ساتھ ہم کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔